देखा आमिर बेग के साथ हाजिर खिदमत है। जैसा कि आप जानते हैं कि दारुल उलूम मोहब्बत और इश्क के जय्यद नासिर अली सैयद आज हमारे साथ हैं। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। हमारे पहले मजमूए मोहब्बत इस्तिखारा है कि तकरीब रुनमाई में स्पेशली पाकिस्तान से आए हैं और पिछले 2 हफ्ते से हम इनके साथ हैं। नासिर अली सैयद के साथ गुज़रा हुआ एक लम्हा हमारे लिए तालीम व तरबियत का बायस है। आज हम इनसे बहुत सारे और भी गुर सीखेंगे और आपसे बात करेंगे। इस सेशन का मकसद, इस इंटरव्यू का मकसद ये है कि हम इन लम्हों को जो हमारे साथ इनके गुजरे हैं उनको हम एक कैमरे की आंख में कैद कर लेते हैं। तो वेलकम करते हैं जनाब नासिर अली सैयद। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सैयदी, हमें ये बताएं कि ये आपके पास जो इतने सारे गुण हैं, इतने सारे जो अल्लाह ने आपको फ़न अता किए हैं, इसके पीछे राज क्या है? अगर वाकई ऐसा है, फिर हरचंद मैं तो नहीं समझता कि ऐसा है, आपको ऐसा महसूस हुआ है तो क्या कहा जा सकता है वजूद इसके कि बुज़ुर्गों की दुआएं हैं। और शायद मैंने एक शेर कहा है, शायद उसी की यानी वो इसकी वजह भी हो और उसकी बरकत भी हो कि मैं अपनी माँ के बहुत ही करीब रहता था। मैं अपनी माँ के बहुत ही करीब रहता था। सो बचपने से मोहब्बत मिजाज मेरा है। तो मैं समझता हूँ कि इस मोहब्बत को जो फातिह आलम कहा जाता है, तो इस सब कुछ के पीछे यही एक जज्बा है और वो है मोहब्बत का जज्बा। तो वही काम करता है, मैं समझता हूँ। ये शुरू कैसे हुआ? ये क्या आप देखें, आप एंकर हैं पिछले 40 साल से और हुकूमत पाकिस्तान ने आपकी खिदमत के इतराफ़ में सदारती तमगा भी आपको तफवीज़ किया। एंकर हैं, ड्रामा निगार हैं, कॉलम निगार हैं, राइटर हैं, शायर हैं, अदीब हैं। 3 ज़बानों में, हिंदको में, पश्तो में और उर्दू में यकसा तौर पर आप लिखते हैं, बात करते हैं और बहुत सारे मजिल्ला के एडिटर रहे हैं। ये कैसे शुरू कैसे हुआ? मैं समझता हूँ कि मैं तो गांव का एक सीधा साधा सा लड़का हूँ, था की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो बस ऐसा है कि शायद मौला का करम ये हुआ कि मैं एक ऐसे खानवादे में पला बड़ा कि जिसको आप कह सकते हैं कि एक इल्मी खानवादा था। मेरे वालिद साहब अल्लाह की मग़फ़िरत करे, तो उनकी जो लाइब्रेरी थी जो घर में मौजूद थी, जिसके अंदर हमें जाने की इजाज़त तो नहीं थी, लेकिन मैं कभी कभी उनकी गैर हाज़िरी में चुप्पे से दरवाज़ा खोल के अंदर जाकर उनकी किताबों को देखता था। पढ़ना तो सवाल नहीं पैदा होता, और अगर कभी पढ़ने का सिलसिला शुरू भी हुआ तो उसके हिज्जे जोड़ जोड़ के पढ़ा मैंने। अच्छा लगता था क्योंकि मैं देखता था वालिद साहब को हम वक्त किताबों में उनका वाला था, वो एक आलिम थे, फ़ारसी ज़ुबान, अरबी ज़ुबान, पश्तो, उर्दू, और ज़ाहिर है कि उनकी लाइब्रेरी में फ़ारसी के जो शेरी मजमूए हैं और दीवान हैं वो ज़्यादा थे। सादी और हाफिज़ तो तकरीबन सब घरों में उस ज़माने में हुआ करता था, उनके पास बहुत कुछ था। तो मैं उन्हीं से देखता था। एक किताब जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी और वो ग़ुबार ख़ातिर थी अबुल कलाम की, जिसको समझना या जिसको पढ़ना और ज़ुबान को पढ़ना, क्योंकि हर 2-4 सत्रों के बाद खतूत हैं, मगर हर 2-4 सत्रों के बाद अरबी का शेर, फ़ारसी का शेर, उर्दू का शेर, तो हैरान कुन तहरीर है वो। तो उसके साथ कुछ दोस्ती हो गई, थोड़ा सा रोमांस किया उसके साथ। जब वालिद साहब घर से बाहर थे तो मैं उनकी किताबों के साथ कुछ ना कुछ उसके साथ खेलता रहता था, उसको खेल ही समझ आए। सही। तो शायद उनका वो लम्स था
وہ شاید کچھ اندر سرایت کر گیا تھا. اور پھر ایسا بھی ہوا تھا کہ میرے والد صاحب جب ہمارے گاؤں میں حجرہ تھا تو حجرے میں وہ بیٹھتے تھے، اور جب وہ شام کو گفتگو کر وہ بہت اچھا لگتا تھا مجھے. مطلب ہے کہ وہ ایک طرف مجھے عشق ہو گیا تھا اپنے والد سے. جو میرا پہلا عشق تھا وہ میرے والد ہی تھے، کیونکہ میں ان کو دیکھتا تھا کہ حجرے میں بھرا ہوا حجرہ تھا، مگر لوگ ان کی بات سنتے تھے اور وہ بات کرتے تھے. وہ پرانے جو وہ ہے زعماء ہیں ان کی باتیں چھیڑ دیتے تھے، علمی نکتے چھیڑ دیتے تھے اور لوگ ان کو سنتے تھے. تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی تھی کہ ایک شخص بول رہا ہے اور اتنے بہت سے لوگ بیٹھ کے اس کو سن رہے ہیں. تو شاید وہ چیزیں تھیں جو اندر، شاید یہ میں آپ کہہ رہے ہیں تو میں اپنے آپ کو ریکلیکٹ کر رہا ہوں کہ شاید اس طرح ہوا ہوگا کہ تب سے میری بھی خواہش ہے کہ میں بولوں، لوگ مجھے سنیں. اچھا، یہ بولنے سے یاد آیا کہ یہ فن سیکھا جا سکتا ہے جو آپ پچھلے 40 سال سے مسلسل اینکر پرسن ہیں. بہت سارے آپ نے جو ہیں وہ مشاعرے کنڈکٹ کیے ہیں، بہت سارے ٹی وی شو، ٹاک شو آپ نے کنڈکٹ کیے ہیں، اور ایون جو مشہور دلیپ کمار جب آئے تھے وہاں پر مشاور میں آپ نے ان کا بھی انٹرویو کیا تھا. تو یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ کیا ہمیں کچھ گر سکھانا پسند کریں گے؟ کیا ہم ابھی آپ سے سیکھنے میں اتنے مشتاق رہتے ہیں، آپ کیا ہمیں کوئی گر بتائیں گے کہ کیا کیا جائے کہ ہم بھی آپ کی طرح ایک پیارا بولنے والا بن جائیں، لوگ ہمیں بھی سنیں؟ میں نے کہا نا کہ سوائے اس کے کہ اس کا وہ جو اس کی اس ان سارے دروازوں کو جو آپ نے ذکر کیا، ان کو کھولنے والی ایک ہی چابی ہے اور وہ محبت ہی ہے. اپنے سبجیکٹ سے، اپنی بات سے، اپنے شعبے سے، اپنے فن سے جب آپ کو پیار ہو جاتا ہے، دیکھیے ایک تو آپ وقتی طور پہ اس کو کرتے ہیں کہ موڈ ہوا تو چلو شعر لکھ دیا، موڈ ہوا تو افسانہ بن لیا، موڈ ہوا تو کوئی مضمون لکھ لیا، موڈ ہوا تو کسی فنکشن میں چلے گئے. یہ موڈ جو ہے تو یہ آپ کو ایک فاصلے پہ رکھتا ہے. جب آپ پورے کے پورے، یہ بالکل اسلام کی طرح ہے، اس میں آپ کو پورے کے پورا داخل ہونا ہے. اور جب آپ اس میں پورے داخل ہو جاتے ہیں تو پھر اس وقت آپ کو بہت سی چیزیں، آپ کو خود بھی حیرانی ہوتی ہے کہ یہ ایسا کیسے ہو گیا. میں بہت سی ایسی چیزیں مجھے دوست یاد کراتے ہیں کہ یار آپ نے اسٹیج پر یہ کہا تھا، یا آپ نے کمپیئرنگ کرتے ہوئے، نظامت کرتے ہوئے یہ کہا تھا، یا ٹی وی پہ یہ کہا تھا. ایک تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ بھی سب جانتے ہیں کہ ایک زمانہ ہو گیا ہے، کئی دہائیاں ہو گئی ہیں یہ کام کرتے ہوئے. تو ایک تو میرے ہاتھ میں کبھی کاغذ نہیں ہوتا، میں اسی طرح اللہ کا نام لے کے شروع ہو جاتا ہوں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کمپیئرنگ ایک ایسا شعبہ ہے، ایک ایسا فن ہے کہ جو شخص کمپیئرنگ کو نہیں سمجھتا اس کے لیے بھلا کا آسان ہے. بس یہ کھڑا ہونا ہے اور بلانا ہے لوگوں کو، کرنا ہے کیا ہے مجھے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کمپیئرنگ ایک ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آپ نے پورے ماسٹر آف دا سیریمنی کہا جاتا ہے اسے، پورے حال کو آپ نے رہنا ہے. کیونکہ الحمدللہ میں نے کچھ ایسے شوز بھی کیے ہیں، اسٹریٹ شوز بھی کیے ہیں، جس میں تقبائی میں ہمارا ایک شو ہوا تھا تو اس میں 28,000 لوگ تھے. تو اتنا بڑا مجمع ہے، آپ ایک ڈر بھی لگتا ہے، ایک خوف بھی ہوتا ہے، کیا پتہ ہے مالک زبان کھینچ لے اور آپ کھڑے ہو جائیں لوگوں کے سامنے اور بات بھی نہ کر سکیں. تو ڈر بھی بہت لگتا ہے. اتنے شوز کرنے کے بعد میں آج آپ کو حلفیہ بتاتا ہوں، حلفیہ کہ میں اب بھی، مجھے اگر آپ کہیں کہ جی اس شو کی کمپیئرنگ کریں تو میں ڈر جاتا ہوں. پتہ نہیں میں کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا. اور کوشش کروں گا کہ جو بھی منتظمین ہے کہ جی وہ لیٹ ہو گیا شروع کریں، اور میں اس کو پیچھے کرتا رہتا ہوں تاکہ ذرا دیر ہو جائے شاید، تاکہ میری جان اس سے بچ سکوں میں. تو ایک ڈر لگ رہا تھا، ایک خوف لگ رہے تھے. اتنے لوگوں کے سامنے آپ کو کھڑا ہونا، آپ ایکسپوز ہوتے ہیں ان کے سامنے، اور ایک عجیب سی کیفیات ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ آپ کو لاسٹ منٹ پہ آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے. بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا. آپ پہلے سے سوچیے، اگر آپ سوچ کر جائیں گے کہ جی میں جاؤں گا اور میں نے یہ کرنا ہے اور میں نے یہ کرنا ہے، پھر تو آپ سمجھے آپ نے کچھ نہ کیا. لیکن جو اللہ آپ کی مدد اس وقت کرتا ہے اور آپ اس وقت کر رہے ہوتے ہیں، اس میں اتنی نازک سچویشنز بھی آئی ہیں کہ بلکہ ایک مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں. ہم تو ادبی بات کر رہے ہیں، تھوڑی سی ذرا سی اس سے ہٹ کے ہو جائے تو میرا خیال ہے کوئی زیادہ، لیکن میں چونکہ خاص بات کرنا چاہ رہا ہوں.
تو وہ یہ تھا کہ جس وقت 7 ایجنسیوں کا ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا اور بہت بڑا پنڈال تھا اور اس کو خطاب کرنا تھا مشرف، جنرل پرویز مشرف جو کہ اپنی کمپین کے لیے نکلے ہوئے تھے، تو وہ اس کو ان کو خطاب کرنا تھا، اور ہم نے اس سب لوگوں کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں اور اب کسی نے کوئی بات نہیں کرنی۔ تو جس وقت وہ آئے اور انہوں نے تقریر کی تو وہ اس کلیپ میں وہ جانے لگے، تو میں نے ان کو راستہ دیا روسٹم سے اور اپنی سیٹ کی طرف جانے لگے، تو پیچھے کوئی ملک صاحب کھڑے ہو گئے۔ تو میں آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے تو نہیں پتہ ملک صاحب، اور پھر تعلیم کی گونج میں اس کو پتہ بھی نہیں، کسی نے اس کو پکڑ کے بٹھا بھی لیا، تو کیونکہ ہم نے پہلے طے کیا تھا کہ کچھ نہیں کہنا۔ مشرف ذرا مختلف آدمی تھے، میں اس کی ملاقاتیں 1-2 ہیں لیکن وہ بہت ہی مختلف آدمی ہیں، تو وہ اس نے اس کی نظر پڑ گئی اس پر، وہ واپس اپنی سیٹ سے روسٹم کی طرف آئے، اور میں روسٹم پہ کھڑا ابھی ان کو شکریہ ادا کر رہا تھا، اس مرحلے میں تھا کہ لوگ خاموش ہوں تو میں شکریہ ادا کروں، وہ واپس آ گیا، اور مجھے ابھی تک وہ منظر یاد ہے، باقاعدہ میری کاندھے پر ہاتھ رکھ کے جیسے گڈ فرینڈس، اور مجھے کہنے لگے کان میں کہ ملک صاحب کیا کہتے ہیں۔ اب میری بلا کو بھی نہیں پتا کہ ملک صاحب نے کیا کہا ہے، کیونکہ وہ ہنگامے میں اور غصہ بھی تھا مجھے کہ یار میں منع کیا تھا کسی نے بات نہیں کرنی، یہ کہاں سے کھڑا ہو گیا، اس کو بٹھا دیا تھا کسی نے، اس کی بات بھی شاید پوری نہیں ہوئی، اور یہ بھی اب نہیں پتا مجھے آج تک کہ اس نے شریف آدمی نے کہا کیا تھا۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا ملک صاحب کیا کہتے ہیں، تو میں نے کہا جی ملک صاحب کہتے ہیں آپ نے کہا نا کہ 5 سال کے لیے مجھے قبول کر لیں، وہ کہتے ہیں ہمیں آپ 10 سال کے لیے مانتے۔ اچھا، تو اب اس نے باقاعدہ مائک کے آگے منہ کر کے کہا ملک صاحب 5 سال کے بعد آ کے دوبارہ پوچھوں گا۔ اچھا یہ کہ وہ چلے گئے، خیر جو کھانا وانا یہ وہ چلے گئے، ان کا ہیلی کاپٹر اڑ گیا، تو اللہ بخشے اس کو افتخار حسین شاہ صاحب کو، وہ گورنر تھے، اس نے مجھے کہا کہ یہ کیا 5-10 سال کا کیا چکر تھا، میں نے اسے یہ کہا نہیں، تو کہتے ہیں ملک صاحب نے یہ کہا تھا، میں مجھے کیا پتا، نہیں تو کہتے آپ نے کیسے کہہ دیا، میں کہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ یہ موقع سنبھالنے کی بات ہے، ہم